अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज हम जनाब हसन निसार का तज्जिया लेते हैं। आगाज़ करेंगे हसन साहब, सानिया मॉडल टाउन 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और कोई काबिल कदर पेशरफ्त नहीं हुई। जुडिशल कमीशन के सामने पेशियाँ होती हैं, एक दूसरे पे बयानबाजियाँ होती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरे जाते हैं। 14 लाशों का सवाल है ये। देखें, कोशिश तो कातिलों की यही होगी, वो मिट्टी पाओ नहीं, जो फिलॉसफी है कि ये, लेकिन ये 14 लाशें जो हैं, नवाब कसूरी, अहमद रज़ा कसूरी के जो वालिद थे, वो एक लाश थी। जब वो कत्ल हुआ शादमान में, भुट्टो साहब चंद 100 मील कहीं दूर बैठे थे। अल्टीमेटली वो लाश बोली। ठीक, ये 14 लाशें हैं, ये मुर्गी की या किसी चूजे की कुर्बानी दे के हिसाब बराबर नहीं होना, नंबर 1। और इसका एक और डायमेंशन बहुत दिलचस्प है। खुद नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी क़यादत अगर राना सनाउल्लाह जैसे बंदे का बोझ नहीं उठा सकी। आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में राना सनाउल्लाह ने कितना तशद्दुद और जबर बर्दाश्त किया और डटा रहा। उन्होंने कहा अगर ऐसे आदमी का बोझ नहीं उठा सकी तो ये बुरे वक्त में किसी और के साथ क्या खड़े होंगे। एक बात। दूसरी, ये बिल्कुल मैं एक और एंगल से देख रहा हूं कि अगर मुस्तफ़ी हुआ वो बंदा तो इस्तीफे का ऐलान वो खुद करता। इतना क्रेडिट भी ये किसी को देना गवारा नहीं करते। लेकिन वही बात जो मैंने पहले अर्ज किया कि ये 14 लाशें रायगाह नहीं जाएंगी, इनका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब कब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इनका जो मौका है वो ये कि पुलिस से मिस हैंडल किया, हमेशा पुलिस ये हो नहीं सकता। ये इतनी बेहुदा बात है। ये देखो, एक कल्चर होता है, वी अंडरस्टैंड इट। पुलिस से ज़्यादा बुज़दिल ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में, चूँकि उन्हें पता होता है कि हमारा वाली वारिस कोई नहीं है। ये जब लपेट में आते हैं ना किसी भी मामले में, तो वो बेचारे फिर अपनी जंग आप लड़ते हैं। महकमा उनके पीछे नहीं खड़ा होता, महकमा उनको सपोर्ट नहीं करता। तो इतना बड़ा रिस्क कि आप अच्छा मिस हैंडल हुआ, चलो यार 1-2 बंदे मर जाते, 4 मर जाते, तो तुमने 14 लाशें गिरा दी, बेशुमार लोग जख्मी कर दिए। ये मिस हैंडल वाला मामला नहीं है। ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल इरादतन हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। देखो, अंदाज़ा लगाओ, एक बंदे का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो किसी पुलिस वाले का, कि जो हमको जब कहा गया तो हमने कहा टांगों पे गोलियां मारेंगे, तो हमारे पास चूंकि एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, तो वो ऊपर भी झटका खाता है। गन जो है, वेदर इट इज़ अ रिवॉल्वर और जो भी हो, वो लगता है एक जर्क। लेकिन ये तो मेरे जैसे अनाड़ी आदमी को भी पता है कितना मार्जिन। ऐसा तो नहीं कि आप सीधा ठोक दें। ठीक है, मैंने आपके टखने पे को टारगेट किया है, वो आपके घुटने पे लग गया, ये तो समझ में आती है बात। सीधा सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जुल्म अजीम है, इसका हिसाब बिल्कुल होगा। और एक बात मैं और आपको बताऊं, ये 14 लाशों का अंजाम बताएगा कि इस मुआशरा, ये मुआशरा किस अंजाम की तरफ जा रहा है। ये छोटी सी मिसाल नहीं है। इस केस का फैसला आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगा एक सोसाइटी के तौर पे। चलें आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने तो इस दफ़ा फिर अपने अज़्म का अदा कर दिया कि 14 अगस्त को आज़ादी मार्च होगा। हुकूमत ने भी एक बड़े मज़े का आगे से जवाब दिया। परवेज़ रशीद साहब का बयान, उन्होंने कहा कि हम भी जलसा करेंगे, इसके साथ 2 हफ्तों की तकरीबात का ऐलान कर दिया, जश्न आज़ादी मनाएंगे धूमधाम से। अरे ये देखो कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी से पहले हम 14 लाशों का जिक्र करके हटें। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कितना भयानक इत्तेफाक है कि 14 लाशों का मातम करते करते हम 14 अगस्त पे आए। अब बुनियादी तौर पे ये हुकूमत, इसको चालाकी कहें, मक्कारी कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, हिमाकत कह लें, इनिशिएटिव कह लें, गिव इट एनी नेम। इमरान ने तो बहुत पहले से 14 अगस्त की डेट दी हुई है ना। ये अब क्या करने आ रहे हैं? ये चाहते हैं कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, अब ये पीछे हटते हैं तो ये जलील व ख़ार हो जाएंगे।
عوام کے تو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے نا، جن کو جان بوجھ کے جاہل رکھا گیا ہے، اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں جذباتیت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی مکمل طور پہ مختلف ہوتا ہے۔ عمران پیچھے ہٹے گا تو گورنمنٹ نے ایک ایسی عجیب و غریب سچویشن کریٹ کر دی ہے۔ میں پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ جب طاہر القادری صاحب اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے ہینڈل کیا تھا اور بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کیا تھا۔ یہ دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر، اور یہ ڈیزاسٹر کئی قسموں کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہیڈ آن چلے جاتے ہیں، وہ پیچھے گورنمنٹ ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی، عمران پیچھے نہیں ہٹتا، اچھا جو ہٹے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اگر دونوں وڈرا کر جاتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز صورتحال ہوگی۔ سو یہ ایک ہوتا ہے نا ون ون سچویشن، یہ اس کے بالکل برعکس ایک صورتحال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت نے یہ جو کیا آپ کہہ رہے تقریبات، 2 ہفتے کی کس بات کی تقریبات؟ آزادی کا آئی ڈی پیز کا طوفان آیا ہوا ہے، فوج اتنی بڑی جنگ میں ملوث ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگ لوڈ شیڈنگ، لوگ ماتم کرتے پھر رہے ہیں، ان کی جانوں کو رو رہے ہیں، جن کے پاس دامن نہیں ہے وہ بھی دامن اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ کس بات کی تقریبات؟ پھر تو عمران خان اچھا پہ بھی بات تو سنیں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات 14 اگست گورے حکمرانوں کو کالے بھورے نیلے پیلے حکمرانوں سے ریپلیس کرنے کا دن ہے۔ آزادی سچی بات یہ ہے، یہ عقل مندی والی بات کی ہے عمران نہیں ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے۔ آزادی مارچ، آزادی کدھر بھائی؟ کس چیز سے آزادی؟ بھوک سے آزادی مل گئی، ننگ سے مل گئی، جہالت سے مل گئی، غربت سے مل گئی، ایس ایچ او سے مل گئی، پٹواری سے مل گئی، قرضوں سے مل گئی۔ وہ خدا کا خوف کرو، تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہ پچھلے یہ 66-67 سال جتنے بھی ہیں، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے غلامی کی بھائی۔ بہتر حکمران ریپلیس ہوئے بدتر حکمرانوں سے، اور اس پہ میں آپ کے توسط سے اپنے ویورز کو ایک گزارش کروں گا۔ 3 لوگ ہیں، ان کی پریڈکشنز پڑھ لیں۔ ایک ہے چرچل، انگلینڈ کے جو پرائم منسٹر تھے، سر ونسٹن چرچل، انہوں نے یہاں سرو بھی کیا ہے، چرچل پوسٹ بھی ہے ہمارے ادھر خیبر پختونخوا میں۔ دوسرا ابوالکلام آزاد، اور تیسرے ہمارے علامہ عنایت اللہ مشرقی۔ ان 3 لوگوں نے جو کچھ پریڈکٹ کیا تھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی حکمران جو سو کالڈ نام نہاد اشرافیہ، یہ اشرافیہ نہیں ہے، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ان تینوں لوگوں کے کسی ایک پیش گوئی کو بھی غلط نہیں ثابت ہونے دینا۔ کس بات کا 14 اگست؟ 14 اگست تو بھی آنی ہے، یہ آزادی نہیں، آزادی کے اغوا کا دن ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس دن حکومت کیا کرتی ہے اور عمران خان کیا کرتا ہے۔ اور کچھ اور دلچسپ سوال بھی آپ سے پوچھنے، اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حسن نثار صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اس وقت ملک اس جذباتیت کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ بات پھر پی ٹی آئی کو بھی سمجھنی چاہیے۔ جلسے، جلوس، دھرنوں کی بجائے پی ٹی آئی میں جہاں خیبر پختونخوا میں جہاں آئی ڈی پیز ہیں وہاں پر ان کی مدد کرے، وہ صورتحال بہتر کرے۔ زندگی میں آدمی بہت سے کام کرتا ہے، جلسے جلوسوں کے ساتھ مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ایم کیو ایم کا خدمت کے لیے، یہ پتہ نہیں اس کا ایک خاص نام ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کا اور ہے، وہ کرتے رہیں جلسے جلوس اپنی جگہ پہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم سنسنی خیزی اور ڈرامہ کا ایلیمنٹ بہت ہماری زندگیوں میں ہے، ہم پسند بھی کرتے ہیں اس کو۔ آئی ڈی پیز کو جس طرح میڈیا پہ کیا کہنا چاہیے ہینڈل کیا جا رہا ہے، یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میں ایک بات سوچتا ہوں، کیا پرابلم ہے ان کا؟ شور علی کے ایک بہت بڑے، بہت خوبصورت شاعر تھے، انہوں نے جب ایوب خان کے زمانے میں بندے مارے گئے کراچی، تو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا
جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑ آئے. اب آئی ڈی پیز کا پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے. تو کراچی کے مہاجروں سے لے کے ہم جیسے لوگوں تک جو ایسٹ پنجاب سے مائیگریٹ کر کے آئے، ہم تو آئی ڈی پیز ہیں بھائی، 65-70 سال پرانے. اور ہماری شاعری ہے، یہ میرا شعر نہیں ہے، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. ہجرت کے وہ قافلے تو آج بھی نہیں، پہلے تو سکھوں کے جتھے لوٹتے تھے، اب تو ہمارے اپنے جتھے بھتے لیتے ہیں. سرکار انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں بھتے لیتی ہے. سو ہم آئی ڈی پیز نہیں ہیں. ہم پہ نظر کرم آپ کی اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے شہروں میں رہتے ہیں. آئی ڈی پیز کا اور مسئلہ کہ تو گھر بار چھوڑ کے آئے نا، ہم بھی چھوڑ کے آئے. یہ تو واپس جا سکیں گے، ہم تو واپس بھی نہیں جا سکتے. آگے چلیں. پرابلم کیا ہے ان کو؟ کھانے پینے کا مسئلہ. یہاں بھوک ناچ رہی ہے. مجھے وہ عورت نہیں بھولتی جو کہ میں سبزی لینے آئی ہوں، شاپ پر اس نے جھلایا ایسے کہ یہ میں 1 کلو آلو لے کے جا رہی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے. یہ جو رمضان بازار اور اتوار بازار جہاں ان کی اپنی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، ٹھیک، روٹی یہاں کتنی ہے؟ کوہرام نہیں بچا. ہاں بڑی گرمی پڑ رہی ہے بھائی، وہ سوئٹزرلینڈ سے تو نہیں آئے، ایسے علاقوں سے آئے نا. تو یہاں کیا ہے؟ ٹینٹ بہتر ہیں کانکریٹ کے ان تندوروں سے. جو کانکریٹ کا گھر ہے نا، سیمنٹ سریا جس میں ٹھسا ہوا ہے، اس میں لائٹ نہ ہو تو وہ تندور سے بدتر ہے. ٹینٹ اس سے کروڑ گنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. رہائش کا مسئلہ، روٹی کپڑا مکان کلپ رہا ہے. بھٹو صاحب نے یہ نعرہ بیچا، ان میں سے کیا چیز ملی؟ دوا نہیں مل رہی. میں پڑھ رہا تھا، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، کوئی شک نہیں کہ جی وہاں وبائیں پھیلنے کا خطرہ ہے، دوائیں نہیں ہیں. یہاں ہیں تو چیزوں کو نا آؤٹ آف پروپورشن، تکلیف دہ بات ہے. آج آئی ڈی پیز تک کی نوبت آئی ہے تو وہ کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ آئی ڈی پیز، یہ اگر آپ اس کی جڑوں تک جاؤ، کس کا کیا دھرا ہے؟ اس ملک کے کامن مین کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ ویگنوں میں ٹھسے ہوئے جانوروں کی طرح بیچارے پھرتے ہیں. یہ جو روٹی روزگار کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، یہ جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آئی ڈی پیز کے اندر اتر کے دیکھو نا، یہ کس کا کیا دھرا ہے؟ سو میری ساری سمپتھی، محبت، ہم وطن ہے میرے، میں باقی بھی تو جن کا ماتم کر رہا ہوں، میرے لیے تو ویسے ہی ہے نا. بھلے کوئی لاہور میں رہ رہا ہو آئی ڈی پی، کوئی لائل پور میں رہ رہا ہو، وہاں وہ یہ اسکرین پہ دیکھا ہے میں نے کہ پروسٹیٹیوشن بڑھ گئی. کیوں؟ کہ جی وہاں ویکلی ویجز ملتے ہیں. وہ چونکہ بند پڑی ہیں لومیں، عورتیں بچے پالنے کے لیے خود کو فروخت کرنے پہ مجبور ہیں. آئی ڈی پیز ساری، میں نے کہا میری محبت، توجہ، ہمدردی سب ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو اندر آئی ڈی پیز، یہ جو 18 کروڑ کی آبادی ہے یا 19 کروڑ کی، ان میں سے کچھ چند ہزار، چند سو، یہ سراج الحق صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ 5% مراعات یافتہ طبقہ، اور میں نے کہا حضور ہر کروڑ کے پیچھے 5 لاکھ بنتا ہے، 1% بھی نہیں ہے. تو یہ جو آئی ڈی پیز ہیں، کوئی ان کا بھی خیال کر لو. بہت زیادہ توجہ ہے آپ کی ادھر، ہونی چاہیے. لیکن جو اندر ہیں یہ آئی ڈی پیز سے کم ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک نئی کنٹروورسی جو کھڑی ہو گئی پیپلز پارٹی کے کیمپ میں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیان سامنے آیا کہ ڈیل ہوئی تھی، مشرف کو جب یہاں سے جانا تھا، نون لیگ بھی پکچر میں تھی اور اب ان کو آنر کرنا چاہیے اپنے لوگ. اچھا دیکھیں بات سنیں، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی
غلط کہہ رہی ہے، یہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دموع سانپ ہیں. اس طرف سے ڈسوالو یا اس طرف سے ڈسوالو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے، بڑے شوق سے عوام جن کے ہاتھوں میں اپنے مستقبل کی لگام سونپتے ہیں، ان کی کلاس کیا ہے، ان کا کیلیبر کیا ہے. خود پیپلز پارٹی کے اندر سپلٹ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اپنے سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ متفق نہیں ہے. کوئی ایگری کر رہا ہے، کوئی نیم رضامندی، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے ٹوسٹ کر رہا ہے. نون لیگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ ڈٹائی کی اچھا انتہا پہ. اس ساری کہانی میں مجھے دلچسپی نہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا ایگریمنٹ تھا، کس نے کیا کیا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کس لیول کا مٹیریل ہے جن کو ہم نے اپنے مقدر سونپے ہوئے ہیں. کتنے ڈھیٹ، کتنے بے شرم. تب مکمل طور پہ کانفیڈنس میں لیتے قوم کو، تب بتاتے نہیں اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اللہ بہتر جانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کہ دونوں ہی جھوٹے ہیں. سو اس میں اگر ڈھونڈنا ہے نا، اس افیئر میں، اس پرٹیکولر سکینڈل کہہ لو، خبر کہہ لو، اس میں اگر کچھ ڈھونڈنا ہے تو ان کی اوقاتیں دیکھو، ان کی ذہنیتیں، ان کی کلاس، ان کا کیلیبر، کس ٹائپ کے لوگ ہیں. حسن صاحب یہاں بریک لینی ہوگی، جب واپس آئیں گے تو سابق صدر پرویز مشرف کا ایک بیان شامل کریں گے، اس پر آپ کا تجزیہ لیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، مشرف صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا. ایک تجویز دی ہے کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنایا جائے جس کو فوجی حمایت بھی حاصل ہو. اس طرح کا کوئی سسٹم ہو تو معاملات آگے چلنے چاہیے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات کی پرویز مشرف صاحب نے کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا. مارشل لا تو خود انہوں نے بھی نہیں لگایا تھا. سو نام وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ گلاب کو جس مرضی نام سے پکارو اس کی خوشبو پہ فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک یہ تو ان کا تبصرہ ہے، دوسرا ان کا غالباً مشورہ ہے، تجویز ہے کہ فوجی حمایت یافتہ عبوری سیٹ اپ پریکٹیکلی اب بھی فوج کہاں نہیں ہے. سو اگر باقاعدہ ان کی حمایت یافتہ سیٹ اپ جب تک نہیں آتا، یہ ملک نہیں آ سکتا ٹریک پہ. میں اب سے نہیں کہہ رہا، سال سے نہیں کہہ رہا، 2 سال سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کے بس کا. میں ابھی کلاس اور کیلیبر کی بات کر رہا تھا نا، کس لیول کے لوگ ہیں، اس کے بغیر ہونا نہیں ہے. مشرف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں، بہت زیادہ فرمائش آئی ہے رمضان کا چونکہ مہینہ ہے. لوگوں نے کہا وہ جو آپ نے نعت لکھی تھی نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں. انڈیا سے بھی بہت آتے ہیں ای میلز. اچھا، یہ بڑی آپ کو میں نے 23-24 سال کے بعد ایک دوسری نعت لکھی ہے. اچھا. ہاں، ابھی یہ ادھوری ہے، اس پہ بھی کام ہونا باقی تھوڑا، لیکن پھر بھی ایک نئی نعت سنائیں. ہاں، یہ نئی نعت ہے اور میری زندگی کی دوسرے 22 یا 24 سال کے بعد یہ دوسری نعت ہے جو اس رمضان کا میرے لیے آپ سمجھ لو کہ تحفہ ہے. اس میں عالی جاہ محمد، میرا مہر و ماہ محمد، تو ہی میری منزل آقا، تو ہی میری راہ محمد، تو ہی ذل سبحانی ہے، تو ہی ذل سبحانی ہے، تو ہی جہاں پناہ محمد. میرا پہلا پیار وہی ہے، میری آخری چاہ محمد. میں بینا نابینوں جیسا، میں بینا نابینوں جیسا، مجھے دکھا دے راہ محمد. تو ہی میرا شہر محمد، تو ہی شہر پناہ محمد. شہر پناہ کہتے جو فصیل ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی. تو سالار اعظم میرا، تو سالار اعظم میرا، اور میں تیری سپاہ محمد. تو شفقت
تو رحمت و برکت، میں بے حد گمراہ محمد. بہت خوب.